देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहां ज़ेब के साथ। अल्ताफ हुसैन की सेहत, MQM की क़यादत, कराची की सियासत और नाआगबत अंदेश लोगों की बगावत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार से। फारूक सत्तार स्टिल हमारे जो है वो भाई हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ही जो उनके साथ कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा है कि उनके ऊपर फिर 7 खून माफ है। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अब तो चेहरों के खदोखाल भी पहले से नहीं, किसको मालूम था तुम इतने बदल जाओगे। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। लेकिन दर हकीकत हुआ यह है कि MQM के कुछ लोगों ने अपने मरकज व महवर से दूर निकलने की कोशिश की है। बकौल MQM चमकते दमकते झिलमिलाते महंगे संगे मरमर पर चलने की कोशिश की है। और ये बात सबको पता है कि MQM का मरकज व महवर अल्ताफ हुसैन है। और MQM का ये भी ख्याल है कि जिसने भी इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश की है, ख्वाब हो गया, खाक हो गया, अफसानों में ढल गया, तारीख का हिस्सा बन गया। लेकिन क्या जरूरी है कि जो हर बार हुआ वो इस बार भी हो? वक्त का धारा बदल भी तो सकता है, तारीख का सफा पलट भी तो सकता है। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो भी क्या ये हकीकत नहीं है कि लोगों के जहनों में सवालात पैदा हो गए हैं? अब उनके जहनों में दरवाजे सिर्फ अल्ताफ हुसैन से आगे भी खुलने लगे हैं। ये सब क्या है और क्यों है वो सोचने लगे हैं। अब अंधी तकलीद करवाने के बजाय, दिलकश, दिल फरेब और पुरजोश नारों के पीछे छुपने के बजाय, हर बात का इल्जाम तहरीक मुखालिफ कुव्वतों या एस्टेब्लिशमेंट पर लगा देने के बजाय इन उठने वाले या उठाने वाले सवालों का जवाब देना होगा। तो क्या MQM की क़यादत इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है? क्या MQM की क़यादत ये बताने के लिए तैयार है कि क्यों मुखालिफिन के नजदीक हर मसले की जड़ अल्ताफ हुसैन है और MQM के पास हर मसले का हल अल्ताफ हुसैन है? ये सब आज पूछेंगे MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फारूक सत्तार। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, और बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला है। फारूक सत्तार साहब, ये जो आजकल MQM के अंदर हो रहा है, जो MQM के हवाले से खबरें आ रही हैं, ये जो ज़मीर जाग रहे हैं, ये सब क्या है? क्या ये कराची की सियासत पर कब्जे की जंग शुरू हो गई है? जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमने, ये जो नई सूरत हाल सामने आई है 3 मार्च के बाद, तो उसमें हमने कहा था देखें 100 सुनार की 1 लोहार की, और हमने यही कहा था कि अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और मैंने ये भी कहा था देखें, ऐसे जब कोई इस तरह का इक़दाम करता है और पार्टी के अंदर और सीनियर लोग जिनके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते कि वो इस तरह का करेंगे, तो 3-4 बातें फिर सामने आती हैं उमूमी तौर पर जब एनालिसिस करेंगे, तज्जिया करेंगे। लेकिन पहला तो होता है एक अना का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप खुद किसी वजह से हर्ट हुए हों, डिसग्रंटल हुए हों, और आपकी खुद ईगो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हो। दूसरा ये होता है कि आपका इंटरेस्ट उसके साथ कोई जुड़ा हुआ होता है कि आप फील ये करते हैं कि यू हैव बीन लेफ्ट आउट, एक इंतखाबात हो गए। तीसरा होता है कि खौफ है, कमजोरी है, मजबूरी, ये 3-4-5 फैक्टर्स हैं। ये तो आप देखेंगे कि आपको इसमें से कौन सा फैक्टर ज्यादा नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है? मैं जरा आगे प्रोग्राम में पूछूंगी, लेकिन आपने मरकज की बात की तो कहा यह जा रहा है, पूछा यह जा रहा है कि वो मरकज जिसकी आप बात कर रहे हैं वो है कहां पर? कहा जा रहा है अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो अब गैर मौसर हो चुके हैं, जो MQM की यूनिटी ऑफ कमांड है वो कमजोर हो रही है, इसीलिए ये मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं ये निकल कर और उछल कर सामने आ रहे हैं। और आपने भी कहा कि 92 के जो ओछे हथकंडे थे वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कौन सी बात सही है फारूक सत्तार साहब? देखिए, असल में जो लोग तज़किया करते हैं ना, वो इतनी मुतज़ाद दलीलें या तज़किये दे देते हैं कि वो एक दूसरे से खुद टकराते हैं, मुतसादिम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अच्छा, ये जो हमारे ये जो मैं इन्हें नाक़बत अंदेश कहूँ या मैं इन्हें नादान दोस्त कहूँ, जो भी कहूँ, अब इन्होंने एक स्टैंड जो लिया है वो
زیادہ تر ان کی الزامات ہیں، ذاتیات بھی ہیں الطاف بھائی کی، کردار کشی پہ بہت ساری، اور ان کی جو قابلیت یا صلاحیت ہو سکتی ہے پارٹی کو لیڈ کرنے کی، اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک طرف یہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اب لیڈ نہیں کرنا چاہیے اور ان کی قیادت میں بہت سارے غلط فیصلے ہوئے، یہ اسی طرح کی بات ہو رہی ہے نا۔ اچھا، ایک اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے برعکس ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی کر رہے ہیں قیادت، اور یونٹی آف کمانڈ اب بھی موجود ہے، اور چونکہ ہم یہ محسوس کرتے تھے اب ہم اس یونٹی آف کمانڈ میں کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہم الگ ہو گئے۔ تو ایک طرف تو ان چند لوگوں کا الگ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ الطاف بھائی کی قیادت پر عدم اعتماد کر کے الگ ہو رہے ہیں نا۔ اس کا مطلب الطاف بھائی کی یونٹی آف کمانڈ اپنی جگہ پر قائم ہے، تو پھر اور یہ یونٹی آف کمانڈ ایسی نہیں ہے کہ یونٹی آف کمانڈ کے حوالے سے ہی سوال آتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں 18 مارچ کو یوم تاسیس والے دن الطاف حسین صاحب نے منظر عام پر بہت ساری باتوں کو اور بہت ساری افواہوں کو غلط ثابت کر دیا، لیکن آپ خود بتائیے فاروق ستار صاحب، کیا الطاف حسین صاحب کی آج جو صحت ہے وہ آج سے 2-3 سال پہلے جو تھی ویسی ہے؟ اور کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی جو جسمانی کمزوری ہے وہ سیاسی کمزوری کا سبب بن رہی ہو؟ دیکھیں آج بھی وہ 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے لوگوں کے ساتھ انگیج ہو کے تبادلہ خیال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، مختلف یونٹس میں بات کرتے ہیں، حیدرآباد زون میں بات کرتے ہیں، رابطہ کمیٹی میں کئی بار رابطہ کرتے ہیں، انفرادی طور پر ان کے کچھ اپنے انہوں نے لوگوں کو اپنا مشیر بنایا ہوا ہے، یا ان سے سیاسی ایک تجزیہ کرتے ہیں، کبھی کبھی کچھ اینکرز کو بھی فون کر دیتے ہیں۔ تو اگر ان کی جسمانی ڈائبٹیز کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے دل میں 3 اسٹنٹ پڑے ہوئے ہوں، لیکن 2 گھنٹے اگر 32ویں یوم تاسیس پر وہ اسکرین پر آ کر ویڈیو لنک پر اور اس کا ثبوت دے کر وہ پوچھتے ہیں سوال، اور کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے سوال پوچھو تاکہ یہ نہ ہو کہ بابر غوری نے جو ہے بہت ساری چیزیں وزن، وہ بہت سارے اندر کپڑے ڈال کے وہ موٹا ہو کے الطاف بھائی کا ماسک چڑھائے، یا مصطفیٰ عزیز آبادی ان کی آواز میں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس امپریشن کو بھی ڈسپیل کیا۔ لیکن جو مخالفین ہے جو کہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کب الطاف بھائی جو ہیں وہ ان کے بارے میں ایسی خبر آ جائے جیسا کہ انہوں نے افواہیں اڑائی تھی، تو دیکھیں ان کے تجسس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ الطاف بھائی میں کوئی کیرزما ہے، الطاف بھائی کی مرکزیت، ان کا نظریہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ باتیں بھی آپ کے چاہنے والے اور آپ کے جاننے والے ہی کر رہے ہیں نا۔ وہ دیکھیں نبیل قبول کہہ رہے ہیں اس قدر خطرناک بیماری ہے الطاف حسین صاحب کو، وہ ایک لکھنے والے ہیں، مشہور لکھنے والے ہیں، کالمسٹ، وہ یہ لکھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، راتوں کو اٹھ کر چیخنے لگتے ہیں، سوتے زیادہ ہیں، جاگتے کم ہیں، اور مصطفیٰ کمال نے تو ان کے مشروب مغرب کے سارے قصے، سارے کارنامے بھی بتا دیے ہیں، تو کرنے والے تو ابھی بھی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں مسترد کروں گا ان تمام باتوں کو جو یہ نفسیاتی یا اعصابی، دیکھیں اعصابی دباؤ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، اسٹریس ہے، اور کوئی بھی اربن لائف میں کوئی ایک عام شہری اس کے اوپر اس کی نوکری کا ہے، اس کی تنخواہ کا ہے، اخراجات کا ہے، مہنگائی کا ہے، بے روزگاری کا ہے، غربت بڑھ رہی ہے، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کی ایسیڈیٹی کا لیول بڑھے گا، ایڈرینلین آپ کی زیادہ سیکریٹ ہوگی، جو یہ تو فزیکل چیزیں، سائیکولوجیکل چیزیں۔ اور اگر آپ کراچی کے ٹراما اور اسٹریس کو دیکھیں تو یہاں عام ہر تیسرا آدمی کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے۔ اور میں یہ کہوں کہ جو میرے یہ ساتھی الگ ہوئے ہیں، اگر ایمانداری کے ساتھ میرا بھی اور ان سب کا بھی ہم نفسیاتی چیک اپ کرائیں گے، ہم سب کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نکلے گا، تو پھر ہم کسی اور کے بارے میں کیا ہم بات۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، الطاف حسین صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے، وہ مکمل طور پہ چاق و چوبند ہیں۔ یہ بتا دیں کہ یہ جو ایم کیو ایم کے اندر 9 رکنی سپریم کاؤنسل بنی ہے، یہ کیوں بنی ہے بطور متبادل قیادت؟ دیکھیں یہ بھی مطلب ہے کہ میں کوئی مطلب ہے کہ ڈیم یو ڈو اٹ ڈیم یو ڈونٹ، اگر کوئی کام آپ نہ کریں تو آپ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، اور اگر کریں تو بھی آپ سے تنقیدی سوالات ہوتے ہیں۔ ایک سکسیشن کی بات ہو رہی تھی، دیکھیں ویسے تو جمہوری سیاسی جماعتوں میں اس کا کانسیپٹ نہیں ہوتا جان نشینی کا، لیکن ہر آدمی پوچھتا ہے سکسیشن پلان کیا، سکسیشن پلان کیا۔ ارے بھائی تو یہ 3 سال کے صلاح مشورے کے بعد جب ایک موقع آیا منی لانڈرنگ کی جو تاریخ تھی، اس میں یہ تھا اللہ نہ کرے اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور ایک طویل عرصے کے لیے عدم دستیاب ہو جاتے ہیں غیر فطری طور پر یا فطری طور پر، میں اس کو مزید سمپل کر کے پوچھ لیتی ہوں، آپ کی باتوں سے کیا ہم یہ مان لیں کہ اب اگر یہ جو سپریم کاؤنسل ہے ایم کیو ایم کے اندر جو اہم فیصلے ہونے ہیں وہ فائنل اتھارٹی اسی کی ہے، یا پھر ابھی بھی ساری پاورز الطاف حسین صاحب کے پاس ہی ہیں؟ اس کو کلیئر کر دیں بس۔ دیکھیں الطاف بھائی انڈورس کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں
ہماری اصلاح کرتے ہیں, ایک فیصلے کے اوپر نظر ثانی کے لیے کہتے ہیں, لیکن فیصلہ سازی, پالیسی سازی رابطہ کمیٹی کہتی ہے. میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اور دیکھیں 2013 کے مائنڈ سیٹ میں رہ کے میرے بہت ساری یہ نادان ساتھی جو باتیں کر رہے ہیں, شاید انہوں نے ان 2 سالوں میں تبدیلی کو نہیں دیکھا ہے. پھر کمیٹیاں اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوئی ہیں, پھر ساری کمیٹیاں اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوئی ہے. گزشتہ 1-1.5 سال سے یکسانیت کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ یہی رابطہ کمیٹی میں. فاروق ستار صاحب, یہ آپ نے کس کو دکھانے کے لیے, کس کو بہلانے کے لیے, کس کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سپریم کاؤنسل بنائی ہے پھر آپ نے؟ دیکھیں سپریم کاؤنسل کے 9 اراکین میں سے 3 خواتین ہیں, کشور زہرا ہیں, نسرین جلیل ہیں اور خوشبخش شجاعت ہیں. پھر فروخ نسیم صاحب ہیں, رؤف صدیقی ہیں, ندیم نصرت ہیں اور میں ہوں, اور 2 ہمارے اور ساتھی. اب یہ 9 ساتھی اگر بابر غوری صاحب ہے, 9 ساتھی اگر اس میں ہیں, تو یہ الطاف بھائی کی عدم دستیابی میں یہ ٹیک اوور کریں گے پارٹی کو اور یہ فیصلے کریں گے. رابطہ کمیٹی ایک سائڈ پر ہو جائے گی, بالکل الطاف بھائی نے کلیئرلی کہا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ رابطہ کمیٹی میں اگر عامر خان ہے تو ان کے کردار کو ظاہر ہے کہ ہم منع نہیں کریں گے. رابطہ کمیٹی میں اگر اور ڈپٹی کنوینئرز ہیں, ان کی اہمیت ہے. تو اور پھر الطاف بھائی نے بھی کہا کہ یہ 9 افراد آپس میں بیٹھ کر اپنا ایک لیڈر بھی اگر منتخب کرنا چاہیں تو اپنا کوئی ایک بڑا منتخب کر لیں. لیکن ایک جنرل کاؤنسل ہے ہمارے کاؤنسلوں کی, جس میں ہزاروں ہمارے کارکنان آتے ہیں جو کہ ہمارے ممبرز ہیں پارٹی کے باقاعدہ. ایک ہمارے اس کا کرائیٹیریا ہے, وہ کارکنان جنرل اسمبلی میں بیٹھ کر آپ کے ان فیصلوں کی بھی تائید کریں گے جو آپ کے ڈھانچے اور تنظیم سے متعلق. آپ نے اس کی بتا دی. اچھا ہے, کچھ سوال ہوں گے تو کلیئر ہو گئے ہوں گے, لیکن جن نادان دوستوں کا یا ناراض لوگوں کا اپنے آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا ان کے جب ضمیر جاگ گئے ہیں تو انہوں نے اب ایک نئی بنیاد ڈال دی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لندن میں سوئے ہوئے کچھ لوگ ہیں ان کے بھی اب ضمیر جاگنے والے ہیں یا جاگ چکے ہیں. تو ایسی کوئی انفارمیشن, ایسی کوئی اطلاعات ہیں فاروق ستار صاحب, آپ کے پاس کچھ علم ہے ایسی صورتحال کا؟ دیکھیں میں اپنے ان نادان دوستوں کو صرف یہی مشورہ دوں گا کہ ایسی بات کریں جو کہ کل انہیں وڈرا نہ کرنی پڑے, واپس نہ لینی پڑے. دیکھیں یہ ضمیر کے جاگنے والی بات ہے, یہ اتنی پٹ چکی ہے ماضی میں, اور ماضی میں ایسے تجربے اتنے بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اپنی یونٹی کی قیمت پہ کسی بھی بہترین متبادل کو کبھی قبول نہیں کیا. وہ کہتے ہیں یونٹی ہماری کسی بھی امبریلا میں قائم رہے. سمبولیکلی اگر قائد تحریک الطاف بھائی بائنڈنگ فورس ہیں, ایفیکٹیولی اگر بائنڈنگ فورس ہے, فنکشنلی بائنڈنگ فورس ہے, پولیٹیکلی بائنڈنگ فورس ہے, آرگنائزیشنلی بائنڈنگ فورس ہے, 10 غلطیاں بھی الطاف بھائی کرتے ہیں. وہ اسی کو کوشچن کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں لندن کے لوگوں کا بھی ضمیر جاگ رہا ہے, جیسے کہ آپ نے بھی تو بات کی تھی نا اپنی پریس کانفرنس میں کہ نامعلوم جو نمبرز ہیں اس سے ہمیں کالیں آ رہی ہیں, ہمارے کارکنان کو, عہدیداران کو. آپ نے بھی یہ بات کی تھی, پل کے اس پار جانے کی بات ہو رہی ہے. فاروق ستار صاحب ویسے ان کو تو آئیں کالز, کیا آپ کو بھی کوئی کالز وغیرہ آئی ہیں؟ کیا بات ہوئی آپ کی؟ مجھے نامعلوم نمبروں سے تھریٹننگ کالز آئی ہیں, اور وسیم اختر صاحب کو بھی آئی ہے, اور میرے کئی اور رہنماؤں کو بھی آئی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کو نامعلوم نمبروں سے تھریٹننگ کالز بھی آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیار سے یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی آپ کو یہ مشورہ دیا کے بارے میں سوچیں. آپ کو دوسرے آپشن کا مشورہ دیا؟ نہیں, مجھے یہ مشورہ نہیں دیا. بالکل دیکھیں جو صاف بات ہے, جو حقیقت ہے, اور بالکل اس میں ہمیں کوئی جھوٹ ہم نہیں ڈالنا, ہم کوئی مبالغہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم بہت پر اعتماد ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی عوام کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے. اور اگر یہ بھی اچھا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی عوام کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے, وہ بھی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی بھی آگے کی سیاست اگر الزامات. کتنے لوگ ہیں فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم میں جو بک نہیں سکتے, جو جھک نہیں سکتے, جو ابھی آپ نے بات کی, کتنے لوگ ہیں آپ جیسے ایم کیو ایم میں؟ اور دیکھیں اگر میرے جیسے لوگ بھی اگر بک سکتے ہیں, جھک سکتے ہیں, یا جو بھی اپنی وفاداریاں بدل سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل ایم کیو ایم میں 2 پلرز ہیں. ایک قائد ہے, مرکزیت ہے, نظریہ ہے, وہ ایک پلر ہے. دوسرا کارکنان ہے, ان کے حامی ہیں, ان کے ووٹرز ہیں. آپ یقین جانیے میں نے بھی بڑا سروے کیا, میں جہاں پر بھی گیا مختلف برادریوں سے ملا, مختلف مسالک کے لوگوں سے ملا, سب نے کہا کہ یہ کر رہے ہیں. کسی نے ان کو اس طرح برا نہیں کہا, بلکہ کہا کہ ہماری تہذیب اور روایت میں نہیں ہے. اگر ہمارا کوئی سیاسی باپ ہے, اگر ان کے ساتھ بھی اختلاف ہو جائے تو ہم پبلک میں جا کے اس طرح ہنڈیا, شاید اسی لیے آپ نے کہا, ہمارا ٹھیک ہے, شاید اسی لیے آپ نے کہا کہ اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے, ہمارا گمان یقین کی سرحدوں میں داخل ہو گیا ہے کہ سازش ہو رہی ہے, اور جو محرکات ہیں وہ بھی زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتے. 3 باتیں ہیں فاروق ستار صاحب, یہ جو بلی تھیلے سے باہر آئی ہے یہ کس کی بلی ہے, سازش جو ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے, اور جو محرکات آپ کو پتہ چلے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں میں نے پھر کہا کہ وثوق سے میں نہیں کہوں گا, میرے پاس براہ راست ثبوت نہیں ہے, لیکن جو میرے اطراف جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو نامعلوم
ٹیلی فون کالز آ رہی نامعلوم فون نمبروں سے، اور اسی طریقے سے جو ہمارے 40 ساتھی اور نئے لاپتہ ہو گئے مارچ میں، ایک مرتبہ پھر جو نومبر دسمبر جنوری فروری میں ایک سکون رہا تھا، چھاپے گرفتاریاں ہو رہی تھی، لیکن واقعی میں لگ رہا تھا کہ ہاں وہ کرمنلز ڈھونڈ رہے ہیں، اگر ہماری صفوں میں کرمنلز ہیں تو وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں، کسی ایک کو اٹھا لیا آج، اگلے دن کسی دوسرے کو اٹھا لیا، تو ہمیں بھی یہ ہو رہا تھا کہ ہاں اب شاید یہ آپریشن ٹھیک ہو رہا ہے، فشنگ ایکسپیڈیشن نہیں ہو رہا، ایک ساتھ لوگوں کو، لیکن پھر مارچ میں تقریباً جو ہے وہ 40 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور لاپتہ کر دیا گیا۔ یہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ان کا کوئی نام و نشان تو ہوگا نا، کوئی عطا پتہ تو ہوگا نا، ذرا کھل کے بتائیں نا۔ نہیں دیکھیں یہ تو رینجرز والوں نے گرفتاریاں کی ہیں، کچھ پولیس والوں نے گرفتاریاں کی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے خوف کی فضا قائم ہو رہی ہے۔ ہم نے صفائی مہم کو روک دیا، ہمارے چیئرمین وائس چیئرمین گرفتار ہو گئے، میرے لیبر کے کاؤنسلرز کئی گرفتار ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں، ہم میدان عمل میں آتے ہیں تو ہماری گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ہم دفاتر پہ عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں تو ہماری گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کے اس سے خوف کی فضا قائم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب انڈائریکٹلی لوگوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ یا تو وہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں یا پھر وہ کسی دوسرا جو گروپ، آپ اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب جب یوم تاسیس پہ تقریر کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں میں سے کس کی بات کا یقین کیا جائے؟ آپ میں سے کس کے الفاظ ایم کیو ایم کی پالیسی ہیں؟ دیکھیں میں اسٹیبلشمنٹ کا میں نے بھی نام نہیں لیا، میں نے کسی ایک ایجنسی ادارے کا نام نہیں لیا، نہیں دیکھیں میری بات سنیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا گمان ہے کہ اگر میرے 40 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہو گئے، 2 اور میرے حامی ماورائے عدالت قتل ہو گئے مارچ کے مہینے میں، تو اگر مارچ کے مہینے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو مارچ کے مہینے میں تو یہ ایک نیا فینومینا، یہ نیا متبادل جو ایک بنا ہے سامنے آ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، میں ذرا اور ان چیزوں کو ہم کلیئر کرتے ہیں۔ لیکن پالیسی، ایک بات پالیسی الطاف بھائی کی ہے کہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، ہم ڈیولپمنٹ میں پارٹنر ہیں، ہم سیاسی عمل میں، ہم کرمنلز کو جو تشدد کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم جرائم کا مستقل، اسی لیے ہم نے کبھی رینجرز کے آپریشن کی خاتمے کی بات نہیں کی، ان کے اختیارات کم کرنے کی بات نہیں۔ یہ 2 بڑے ثبوت ہیں ہمارے اس بات کے کہ اگر ان کی یہاں سے کوئی غلط ایکشن ہوگا تو ہم اس کو بھی ایکسپوز کریں گے، لیکن ہم منسل ادارہ یا جو ریاستی ادارہ افواج پاکستان یا رینجرز ہیں ان کو ہم نے ہدف تنقید نہیں بنایا۔ ہم نے سندھ رینجرز یا پاکستان رینجرز کو غلط نہیں کہا، ان کے کچھ افراد کے کچھ ایکشنز کو ضرور کہا ہے کہ کچھ افراد کے کچھ ایکشنز کو ہم نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ فاروق ستار صاحب، مصطفیٰ کمال آپ کے خیال میں کیا اکیلے ہیں یا ان کے پس پردہ بھی کوئی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال اس وقت وہ بھری ہوئی بندوق ہیں جو ایم کیو ایم کے آج کل کن پٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، یا پھر وہ چلا ہوا کارتوس ہے جس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، پرواہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں اس سوال کا میرے پاس جواب نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس کے کاؤنٹر سوالات ہیں جو میں شاید دلائل میں دوں کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اس میں سے کئی لوگوں کی جی آئی ٹی میں نام آئے ہیں، جی ہے، چائنا کٹنگ میں نام آئے ہیں، آپ نے کہا اور بہت ساری آئیں، لیکن اچانک وہ پھر جی آئی ٹیز بھی تبدیل ہو رہی ہیں، وہ نام بھی نکالے جا رہے ہیں۔ تو میں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکیزہ فلم چل رہی ہے کہ اگر کوئی وہاں پر اگر کھڑا ہے تو وہ ڈرائی کلیننگ ہو جاتی ہے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہاں کارکنوں کی گرفتاریوں کی رفتار میں شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک غیر اعلانیہ پھر سیاسی پابندی عائد کی جا رہی ہے، لوگ انڈر گراؤنڈ جا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ یہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کمال نے یہ کمال کا کام کیوں کیا ہے؟ کیا کرنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ اور اب دیکھیں، ابھی آپ نے شروع میں بھی کہا کہ اپنے مرکز سے جو دور جاتا ہے وہ خاک ہو جاتا ہے، خواب ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، ان کے پاس سر کھجانے کی بھی ان کو فرصت نہیں ہے، اتنے لوگ آ رہے ہیں۔ دیکھیں میں ایک سوال آپ کے سامنے کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اینکر ہیں ٹیلی ویژن، میرے خیال میں دنیا کے کس چینل کے، انہوں نے کسی لنڈن میں کسی سے، کوئی ارشد صدیقی نام کا آدمی ہے، اس نے کہا کہ میں 400 لوگوں کے ساتھ شمولیت کا اعلان کر رہا ہوں۔ اچھا مجھے بتائیں، آج اگر اللہ نہ کرے خاکم بدن میرے منہ میں خاک، اگر میں شمولیت کا اعلان کروں جو میں کبھی نہیں کروں گا انشاءاللہ، اگر میں بھی کروں تو خدا کی قسم میں 50 نام نہیں دے سکتا ہوں، گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں 50 لوگوں کی وہ میرے ساتھ جا کے شامل ہوں گے۔ یہ 400 آدمی کون لے کے جا رہا ہے بھائی؟ یہ سارے اعصاب کی جنگ ہے، یہ اعصابی وارفیئر ہے، یہ نفسیاتی وارفیئر ہے، اور اس میں میرے کارکنوں کو کئی مرتبہ اس کا تجربہ ہے، وہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، نہ وہ جھکیں گے، نہ وہ اپنی وفاداریت تبدیل کیوں رہے ہیں، یہ کمال کا کام کیوں کر رہے ہیں؟
میں نے 5-6 محرکات بتا دی. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ اس لیے کر رہے ہیں. میں نے بتایا دیکھیں ایک انا ہوتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے کہ شاید میں زیادہ بہتر کام کر سکوں, یہ بھی گمان ہو جاتا ہے. حد سے زیادہ خود اعتمادی انا ہے, حد سے زیادہ خود اعتمادی ہے, کوئی انٹرسٹ ہے, کوئی ڈر ہے, کوئی خوف ہے, کوئی مجبوری ہے, کوئی کمزوری ہے. یہ 6-7 ریزن ہو سکتے ہیں. کسی خلا کو بھی تو وہ پر کرنا چاہتے ہو نا, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اسپیس ان کو نظر آ رہی ہے. تو دیکھیں خلا کو پر کرنے کا خواب تو جماعت اسلامی نے دیکھا جب ایک دم انہیں محسوس ہوا کہ ہمارے اپنے لوگوں نے بھی لعن طعن کی, ہماری بہت ساری پالیسیوں کو انہوں نے بھی ہدف تنقید بنایا, اور ہمیں بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہوئی. ہم نے بھی دیکھا کہ 2013 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہم رہے اور ہم نے جو جماعت اسلامی آپ میں سے نہیں ہے, مصطفیٰ کمال آپ میں سے ہی ہیں, آپ ہی کے ناراض, آپ ہی کے باغی ہیں. میری بات سن لیں. دیکھیں ہوا کیا کہ پہلے پی پی آئی کو کھڑا کیا گیا تھا, پنجابی پختون اتحاد, اس نے ڈیفنس کی ایک سیٹ جیتنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن نہیں, اور ہم نے پیسیو ریزسٹنس دیا, پی پی آئی کو فارغ کیا. پھر حقیقی تھی سیاسی طور پر اس کا مقابلہ کیا, اس کو فارغ کیا, ان کو سیٹ نہیں ملی. پھر اس کے بعد جماعت اسلامی نے ٹرائی کی, جماعت اسلامی کو ایک سیٹ. یہی پروپیگنڈا جو الزامات لگا رہے ہیں, یہی الزامات جماعت اسلامی نے لگائے, پی پی آئی نے لگائے, پی ٹی آئی نے لگائے. عمران خان نے تو کہا کہ جو مصطفیٰ کمال بات کریں 15 سال سے میں بات کر رہا ہوں. تو پھر عمران خان یہ بھی بتائے کہ ہاں 2013 میں جب مجھے ویکیوم ملا تو میں نے ایک ووٹ لیا اور ایم کیو ایم کے ووٹ 3 تھے. ایم کیو ایم کے لیے ایک بڑا چیلنج واقعی میں کریٹ ہوا تھا 2013 میں. لیکن ہم نے سچ نہیں ہے, مصطفیٰ کمال کے پاس آدھا سچ موجود ہے. پتہ ہے انہوں نے کیا انکشاف کیا ہے؟ مصطفیٰ کمال یہ انکشاف کرتے ہیں کہ الطاف حسین نے کسی نوسر باز کو پیسے دے کر کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایم کیو ایم کے تعلقات کو بہتر بنائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھا سچ ہے, اور وہ جو نوسر باز وہ شخص تھا وہ بھاگ گیا. کہہ رہے ہیں آدھا جو سچ ہے وہ آپ ایم کیو ایم سے پوچھیں. تو کیا فاروق ستار صاحب وہ آدھا سچ آپ بتانا پسند کریں گے؟ آپ تو معصوم آدمی ہیں نا, غلط بیانی تو نہیں کریں گے. جی بالکل نہیں کروں گا. تو پھر یہ آگے بھی بتانا چاہیے تھا کہ ہمیں ایجنسیوں ہی میں سے کسی نے اپروچ کیا اور کہا کہ یہ اس طرح کا ایک آدمی ہے جس کا تعلق ہم سے نہیں ہے, ہماری جو ہے وہ ساتھ کو داؤ پہ لگا رہا ہے, اس سے بچ کے رہیے, یہ اعلیٰ درجے کا فراڈ ہے اور کوئی پیسے خبردار اس کو آپ مت دیجیے گا. تو وہ تو یہ پیسے کہہ کے مانگ رہا تھا کہ کسی ریہیبلیٹیشن کے جو وہ آئی ڈی پیز نہیں ہے, پیسے دیے یا نہیں دیے؟ پیسے نہیں دیے, پیسے نہیں دیے. جو میری جو اطلاعات تھی, جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ سٹوری, ہمیں بھی متنبع کیا, ایجنسیوں نے متنبع کیا, ہم سے رابطہ کیا اور ہم سے کہا کہ خدا کے لیے اس کے فراڈ میں مت آئیے گا. ہمارا آپ کا اگر ہمیں رابطہ کرنا ہے آپ ہم سے کر سکتے ہیں, آپ کو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ بیچ میں کون آ گیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے دو اور پیسہ لے کر میں کروں گا؟ تو یہ اس کے فراڈ کو ایکسپوز کیا تھا. اگر ایجنسیز نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا تو پھر ان کو پیسے دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی, یا ضرورت کیوں پیش آ سکتی ہے نا جب وہ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں ڈائریکٹ؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ان سے رابطہ ہم کر سکتے ہیں, اگر ڈی جی رینجر سے مجھے رابطہ کرنا میں کر سکتا ہوں, جو یہاں پر سندھ میں ڈائریکٹر ہیں آئی ایس آئی کے ان سے میں کر سکتا ہوں, ایم آئی سے کر سکتا ہوں, کور کمانڈر صاحب کو میں ایک کال کر کے فون کر کے ان سے کوئی بات کر سکتا ہوں, ان سے ٹائم مانگ سکتا ہوں. پھر کیا وجہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں آپ کے نادان لوگ جن کو بھی آپ نے کہا یہ باغی, ان کو ساری خرابیاں ساری برائیاں الطاف حسین صاحب میں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ باقی ایم کیو ایم انہیں اچھی لگ رہی ہے, آپ کے لیے کہتے ہیں معصوم آدمی ہیں, اعلیٰ آدمی ہیں, عظیم آدمی ہیں, آپ پر اتنی مہربانیاں کیوں؟ نہ وہ آپ کے خلاف کچھ بولتے ہیں نہ آپ ان کے خلاف ایسی کوئی لب کشائی کرتے, کیوں؟ دیکھیں میں تو صرف وہ جو الزام لگاتے ہیں میں اس کا جواب ضرور اس حد تک دیتا ہوں عمومی طور پر, اور الطاف بھائی کی یہ تعلیمات ہے کہ میں اپنی روایت اور اپنی تہذیب کو چھوڑ کے وہ زبان استعمال نہیں کروں گا جو الطاف بھائی کے لیے میرے نادان دوستوں نے استعمال کی. میں تو یہ کہتا ہوں, دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے, ان کی ایک پریس کانفرنس میں بات تھی کہ انڈیا سے جو کنیکشن کی بات ہے, کہتے ہیں وہ تو پہلے دن سے تھی ان کی, مطلب یہ نہیں کہ وہ ابھی کوئی ان کا کنیکشن ہے, تو پہلے دن سے, اور سب کے علم ہے کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے, کوئی اور ثبوت کسی قسم کا نہیں ہے, کسی کا کوئی نام نہیں ہے. تو پھر اگر اس بنیاد پہ اگر اسی تاثر کو اگر آپ انڈوز کر بھی دیتے ہیں اور پورے پاکستان میں ایک ہمدردی حاصل کر بھی لیتے ہیں, تو میرا کہنے کا مقصد ہے اگر یہ پہلے دن سے بات پتا تھی تو یہ ضمیر کو پہلے جاگ جانا چاہیے تھا. یہ ضمیر اب کیوں جاگا ہے بھائی؟
تو دیکھیں بہت ساری باتوں کو لیکن کیا آپ لوگوں کے لیے یہ تشویش کی بات نہیں ہے فاروق ستار صاحب؟ اچھی بات ہے، الزام لگتے ہیں ابھی تک ثابت نہیں ہوئے ہیں، لیکن تشویش کی بات نہیں ہے کہ یہ را کے حوالے سے ان کے تعلقات کے فنڈنگ کے الزامات آپ ہی کے ساتھ کیوں لگتے ہیں؟ آپ باقی اداروں کو چھوڑیں، صحیح بات ہے، یہ آپ کے اپنے ٹوٹے ہوئے لوگ یہ رو رو کے دکھڑے سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ تھے، ہمیں را کا ایجنٹ بنا دیا انہوں نے۔ دیکھیں جو انقلابی تحریکیں ہوتی ہیں، نظریاتی تحریکیں ہوتی ہیں، جو صحیح معنوں میں تبدیلی کی ایجنٹ ہوتی ہیں، جن کے پاس ایک مؤثر اور بڑا کرشمہ ساز نظریہ ہوتا ہے، اور جنہوں نے پریکٹیکلی متوسط غریب طبقے کے لوگوں کو ایوانوں میں پہنچایا ہے، جنہوں نے الیکشن کم سے کم پیسوں میں جیتا ہوتا ہے، وہ پاکستان کے سٹیٹس کو کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتے ہیں۔ تو جتنے چاہے اسٹیبلشمنٹ میں ایسے مائنڈ سیٹ ہوں، چاہے پاکستان کی سیاسی برادری میں ہوں، جاگیرداروں میں ہوں، سرمایہ داروں میں ہوں، سٹیٹس کو کا حصہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم سٹیٹس کو چینج کرنے والے ہیں۔ ارے میری اینکر، میری پارس، میری بہن، میری بات سنو۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے ووٹوں پر مڈل کلاس نمائندگی کے ساتھ اسٹیٹس کو کے اندر شامل ہوا، مجبوری تھی میری، وہ اسٹیٹس کو میری وجہ سے نہیں تھا، وہ ووٹ پاکستان کے باقی لوگوں نے دیا۔ مجھے اگر پاکستان کے پنجاب کے خیبر پختونخوا، بلوچستان، نہیں، ارے یہ کہاں آپ نے لائن کھینچ دی؟ اگر حضرت موسیٰ کی تو پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی تو کیا وہ اسٹیٹس کو میں چلے گئے تھے؟ پرورش میں تو ان کو سہولتیں ملی، فیسیلیٹیشن ملی، لیکن میں نے اس نظام میں جا کر بھی اپنے اصولوں کو کمپرومائز نہیں کیا، اور جہاں کیا اگر میں نے بھی تو میری بھی تنقید ہوئی اور میں نے اس کی قیمت بھی ادا کی۔ 2013 میں پی ٹی آئی کو 1 ووٹ ملا، سنیں تو مجھے 3 ملے، لیکن میں نے ریکور کیا، میں نے توبہ کی کہ آئندہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں اب جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو پی ٹی آئی کو 1 ووٹ ملا، مجھے 14 ملے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ میرا گراف پھر سے اوپر گیا۔ تو 2015 کے مائنڈ سیٹ میں بات کرنی چاہیے میرے ان دوستوں کو بھی، نہ کہ صرف 2013۔ آپ کو تو پرواہ نہیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ سمندر میں سے اگر کچھ بالٹی پانی نکال بھی لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فاروق ستار صاحب، لیکن پتہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو سمندر ہے نا، یہ آپ کا ووٹ بینک وہ سمندر نہیں ہے، یہ جیتے جاگتے سمجھتے سوچنے والے لوگ ہیں۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ جو آپ کے خلاف نکلے ہیں، جو الزامات لگا رہے ہیں، ان کو غلط ثابت کرنا ہے آپ نے؟ کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 24 اپریل کو یہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے، دعویٰ کر رہے ہیں یہ۔ پارس بی بی دیکھیں، میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں اس لیے پینک نہیں ہے، ہمارے صفوں میں کوئی الحمدللہ کوئی بھگدڑ نہیں ہے، کوئی بے چینی نہیں، ہم نے کسی کے اوپر کوئی نگاہ نہیں رکھی کہ کون کہاں جا رہا ہے، ایم پی کس سے مل رہا ہے، کوئی ہم نے اس قسم کا کوئی کسی کے اوپر جبرن کسی کو نہیں کہا کہ ہم سب کو چھپا دیں، 90 پہ بٹھا دیں 2-3 مہینے کے لیے، کسی جگہ اسلام آباد بھجوا دیں۔ ہم نے بزنس ایز یوزول، بزنس ایز نارمل کا ہم نے ہوگا، نہیں وہ بھی ایز یوزول ہے۔ آپ کو میں ان کی چھٹیوں کی ڈیٹ بتا دوں گا، یہ 3 مارچ سے میں بریک لے لوں، پھر مزید اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ ویسے یہ 24 اپریل کو دیکھ لیں گے فاروق ستار صاحب کہ آپ لوگوں کی باتوں میں کتنا دم ہے یا ان لوگوں کے دعووں میں کتنا دم ہے۔ 24 آپ بریک لیں، لیکن 24 اپریل کو بھی اگر یہ جلسہ کرتے، میری بات سنیں، تو عمران خان نے جتنے بڑے جلسے کیے اور مولانا فضل الرحمان نے جتنے بڑے جلسے کیے الیکشن سے پہلے کراچی میں، مولانا فضل الرحمان کا ووٹ بینک کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ وہ لوگ کون ہیں جو جلسوں میں آتے ہیں؟ اور وہ اگر میں اسی پہ بات کروں، میں اہمیت نہیں دے رہا ہوں، پاک سرزمین پارٹی پہ، اور اسی پہ ذرا بات کریں گے۔ بریک ایک میں لے لیتی ہوں، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ۔ اچھا فاروق ستار صاحب، یہ پاک سرزمین پارٹی والوں نے اگر کراچی کی سرزمین پر ہاتھ پاؤں پھیلانے کی کوشش کی اردو بولنے والے علاقوں میں، یا جو آپ کے اکثریتی علاقے ہیں وہاں پر یہ آتے ہیں، تو کیا آپ لوگ انہیں آنے دیں گے وہاں پہ؟ یہ کوئی میرے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ کوئی میری اجارہ داری نہیں ہے، یہ کوئی میرا راجواڑہ نہیں ہے، یہ ایک مہذب پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کا شہر ہے۔ اگر کوئی بھی کہیں پر جائے گا، ہماری کوشش ضروری ہوگی کہ کسی شر پسند کو ہم یہ موقع نہ دیں کہ وہ ہمارا بن کر جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کریں جس کے نتیجے میں ہماری ساکھ کو نقصان پہنچے، اور پھر یہ بات ہو کہ ایم کیو ایم کی جو برداشت و تحمل ہے وہ۔ اچھا، اگر یہ ان علاقوں میں آتے ہیں، کیا آپ کے خیال میں وہاں پہ رہنے والے لوگوں سے ان کو پذیرائی ملے گی؟ وہ ان کو ویلکم کریں گے؟ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، کیا ان علاقوں میں کھڑے ہو کے لگا سکیں گے فاروق ستار صاحب؟ دیکھیں کچھ ایسے جو جانبدار اینکرز ہیں، ٹاک شوز ہیں،
ان میں پذیرائی اس وقت تک ملے گی ان کو ان الزامات کو لے کے جو عدالتوں میں کبھی نہیں گئے 25 سالوں سے، کہ جب تک اگلا الیکشن نہ ہو جائے. اب اگلا الیکشن شاید 2018 میں ہے. 2018 میں جب یہ الیکشن لڑیں گے تو جب الیکشن ہو جائے گا جس دن 2018 کا، اور شام کو ریزلٹس آ جائیں گے، پھر ٹاک شو میں یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ دودھ کا ابال جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ سارے جہاز بھی بیٹھ جائیں گے. لیکن یہ 2 سال تک تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ امتحان ہے اور ہماری یہ آزمائش ہے. اور دیکھیں اصل چیز جلسے سے نہیں تنظیم سے ہوتی ہے. تنظیم کے لیے دنوں رات محنت کرنی پڑتی ہے. تنظیم کے بغیر کوئی ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس، نہ کسی سے ملنے کا، نہ کسی سے بات کرنے کا. لیکن فاروق ستار صاحب ایک بات، یہ پاک سرزمین پارٹی جب انہوں نے اناؤنس کی ہے تو اس کے بعد آپ کے کچھ بیانات آئے. آپ نے کہا کہ بچے کا نام رکھ دیا ہے، بچے کی کان میں اذان ہم دیں گے. تو ذرا بتائیں گے کہ یہ اذان آپ کب دیں گے؟ بچے کے پاس جا کر دیں گے یا اس کو بلا کر دیں گے؟ دیکھیں اب یہ تو ہم لائٹر سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، بہت غیر سنجیدہ گفتگو ہو جاتی. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ جب محسوس کرے گا کہ اسے میرے کسی مشورے کی ضرورت ہے، میری کسی نصیحت کی ضرورت ہے، میرا 25-30 سال کا جو اپنا تجربہ ہے، ایم کیو ایم کے جو مد و جزر ہیں، اتار چڑھاؤ ہیں، ایم کیو ایم کی اپنی خامیاں، خرابیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، پھر ان میں کس طرح ہم اصلاح کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے یونٹ کو دیکھیں. اور اگر یہ بچہ سننے والا بنا، اس نے اگر یہ مناسب سمجھا کہ کوئی تجویز دی جائے، کوئی نصیحت کی جائے، کوئی مشورہ کیا جائے، یہ سننے والا بنا. ابھی تو یہ بول رہا ہے، جب یہ سننے والا بنے گا انشاءاللہ تعالی تو اس کو ہم اذان بھی دیں گے، ہم نصیحت بھی کریں گے، ہم مشورہ بھی دیں گے. اور میں یہ سنسیریٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں کوئی سرکاسٹیکلی نہیں کہہ رہا ہوں، میں کوئی طنزیہ یہ بات نہیں کر رہا ہوں. یہ بتائیے ذرا کہ یہ جو انڈین جاسوس پکڑا گیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کی حکومت جو ہے اس معاملے کو صحیح طور پہ ڈیل کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے؟ اور کیا اس بھارتی جاسوس کے پکڑے جانے سے آپ لوگوں کو کوئی پریشانی، کوئی فکر، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ اللہ کرے کہ یہ جاسوس، میری دعا ہے کہ یہ واقعی میں جاسوس ہو، اور واقعی میں اس کے جس کے ساتھ بھی تانے بانے جڑے ہوئے ہوں، اس کے جو بھی پاکستانی شہری اعلی کار بنے ہوں، کسی بھی وجہ سے پاکستان دشمنی میں، پاکستان سے غداری میں، یا یہ ہے کہ کسی لالچ میں، کسی میں، ہماری یہ دعا ہے، خواہش ہے، جو بھی ہو، یہ چیزیں جو ہیں وہ خواہش اچھی ہے، سفید، لیکن اس کے انکشافات آپ نے دیکھیں، اعترافات سنے. وہ کہہ رہے ہیں کراچی میں بھی کچھ لوگوں کو بھارت بھیجا گیا تھا ٹریننگ کے لیے. تو را کی فنڈنگ، را کی تعلقات کے حوالے سے کون سی جماعت انڈر پریشر ہے جس پہ پریشر ہے ان حوالے سے؟ دیکھیں ان لوگوں کے نام آنے چاہیے، جو لوگ تھے، کس تنظیم سے ان کا تعلق ہے، آنے چاہیے. ہمیں اگر چور کی داڑھی میں تنکا ہوگا تو ہم پریشان ہوں گے نا. دیکھیں یہ سوالات تو بہت سارے میں بھی پوچھ سکتا ہوں، لیکن میں بھی پردہ رکھنا جانتا ہوں. میں اپنے ریاستی اداروں کو کیوں متون کروں گا، دنیا میں کیوں اللہ نہ کہ بدنام کراؤں گا؟ میرے گھر کا معاملہ ہے. ایم کیو ایم دوبارہ کیا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو گلے لگانے کی تیاری کر رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت میں جس طرح وہ آپ لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، شاید آپ لوگ بھی نہیں کر سکتے. تو ایسا کوئی پلان ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھا کام کر رہا ہے، جو اپنا حق ادا کر رہا ہے، ایک کراچی کے فرزند کے طور پر، وہ سمجھتا ہے کہ کراچی کو ہم کراچی کی یونٹی سے زیادہ کوئی اور بات، کراچی کی بقا اور سلامتی کے لیے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے، میرے خیال میں اس نے اس کلیے کو سمجھ لیا عامر لیاقت نے اور فیصل رضا عابدی نے. ان کا بھی ضمیر جاگ گیا ہے، لیکن ان کا ضمیر آپ لوگوں کی طرف جاگا ہے. دیکھیں اب یہ تو وقت و حالات فیصلہ کریں گے کس کا ضمیر کس کے لیے جاگا ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مہران بیس کے واقعے میں جو نیوی کے اندر کے لوگ تھے انہوں نے مخبریاں کی تھی اور ہوا تھا. کیا ان کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا جو نیوی کے اندر کے لوگ تھے؟ اسی لیے پی ایف ایئر بیس پہ حملہ ہوا، کیا وہ ایم کیو ایم کے لوگ تھے؟ تو اگر کراچی کے اندر کیا ایم کیو ایم، کوئی کام ایم کیو ایم کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ یہ تاثر غلط ہے، اس کو دور کریں. یہاں پر 35-36 ایجنسیاں ہیں، وفاقی، صوبائی، ان کے اندر کالی بھیڑے ہیں، ہمارے اداروں میں کالی بھیڑے ہیں، ہمارا پورا نظام جو ہے وہ آلودہ ہو گیا ہے. ہمیں ہر سطح پر تطہیر کرنی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صفائی کا عمل ہر جگہ پر ہونا چاہیے. اور جی ایچ کیو میں حملہ ہوا، کیا جی ایچ کیو میں حملہ ہوا تھا اگر وہ انڈیا نے فائننس کیا تھا؟ کیا وہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے کیا تھا؟ فاروق ستار صاحب، سب کو ڈاکٹر عشرت العباس صاحب جو ہیں، ذرا ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ یہ کس کے آدمی ہیں؟ وفاق کے ہیں یا کسی اور کے ہیں؟ چونکہ آپ لوگ کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی مشکوک سمجھتے. نہیں مشکوک نہیں، ہم نے تو ڈس اون کیا، ڈیناؤنس کر دیا، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پارٹی کی پالیسی کے مطابق پارٹی کی جو جائز چیزیں ہیں ان کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے وہاں پر، اور ان کے لیے کچھ مشکلات ہیں یا جو بھی ان کے مسئلے ہیں. ان کو اب گورنر کے عہدے پر نہیں رہنا چاہیے نا؟
نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، قطعی کوئی بیان نہیں آیا ہے. اب یہ ان کا معاملہ ہے اور وفاق کا معاملہ ہے. آپ لوگوں نے صفائی مہم بڑی زور و شور سے شروع کی تھی نا، آپ نے کہا ذہنوں کی بھی صفائی کریں گے اور جو وہ خرافات ہیں ہر قسم کی ان کو بھی ان سے بھی شہر کو ہم نے پاک کرنا ہے اور سی ویو تک جانے کا بھی پلان تھا. تو وہ صفائی مہم جو ہے وہ ملتوی کیوں کر دی ہے فاروق ستار صاحب؟ کیا صفائی کرنے میں کچھ دشواری، ناکامی ہو رہی تھی یا خرافات اور کچرا بڑی مضبوطی سے جمع ہوا ہے؟ دیکھیں، ناکامی تو نہیں کہوں گا، لیکن مشکلات بہت زیادہ تھیں، رکاوٹیں بہت زیادہ تھیں، اور کوئی تعاون نہیں تھا کے ایم سی اور ڈی ایم سی کے افسران کی طرف سے، کیونکہ انہیں صوبائی حکومت کی طرف سے سختی سے ممانعت تھی، اور کچرا گاڑیاں 70 کی تعداد میں ڈولمن مال کے پیچھے کلفٹن میں یا بلاول ہاؤس میں لے جا کے کھڑی کر دی گئی تھی، اور ہم اٹھاتے تھے، وہ کچرا جمع کرتے تھے، اور کرائے کی گاڑیوں میں جو اپنے سیلف ہیلپ تھی، جتنا ہم 25% کچرا ہم کراچی کا اٹھا سکیں. ایمانداری کچرا سارا آپ ہی لوگوں نے جمع کیا تھا کراچی میں یا دوسروں نے بھی کیا تھا؟ دیکھیں، کچرا تو کراچی میں جمع ہو رہا ہے، کیونکہ کراچی کی اونرشپ کسی کے پاس نہیں ہے، 7-8 سالوں سے مقامی حکومت نہیں ہے. لاہور کی اگر اونرشپ وہاں کے میئر اور کونسل کے پاس نہ ہونا تو وزیر اعلیٰ پنجاب، چاہے وہ شہباز شریف ہو یا پرویز الہی ہو، وہ لاہور کو اون کرتے ہیں، اور ڈی فیکٹو میئر ہوتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور کا، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کراچی کا ڈی فیکٹو میئر نہیں ہوتا ہے. فاروق ستار صاحب، آپ نے سوال گول کر دیا. پھر میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ کچرا آپ لوگوں نے جمع کیا ہے یا دوسروں نے کیا ہے؟ چونکہ دوسرے تو کہتے ہیں کہ شہر تو آپ کے پاس تھا، زیادہ آپ کا مینڈیٹ ہے شہر میں. میرا صوبائی اور قومی مینڈیٹ ہے، اور اس میں اپوزیشن میں ہوں، یا میں اگر ہوں تو راندے درگاہ ہوں، اگر حکومت میں بھی ہوں تو میں مطلب یہ کہ بیگر ہوں. آئی ایم ناٹ دا چوزر. تو بیگرز آر ناٹ دا چوزر. اگر میں ہوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے، میرے پاس اقتدار نہیں ہے. بالکل ختم ہو گیا، اور اس کے لیے آپ لوگ جدوجہد بھی کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. فارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.